आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आप और हम जानते हैं कि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं, अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से सीखते हैं कि कुरान करीम की यह आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं। शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक गुफ्तगू होती है। अहद का लम्स तलाश करते हैं कि कुरान करीम की ये आयात आज के इंसान से और क़यामत तक के इंसान से मुखातबत करती रहेंगी। तो आज के इंसान से कुरान करीम की ये आयात क्या मुखातबत कर रही हैं, क्या रोशनी दे रही हैं, और ख़ास तौर पर अहले ईमान को कहाँ देखना चाहती हैं और कैसा देखना चाहती हैं। ख़वातीन व हज़रात, लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन हम सवाल व जवाब का सेशन रखते हैं। जुमे और हफ्ते को हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात जमा करते हैं और अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। उन सवालात को हासिल करते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने लिए रहनुमाई। कुछ सवालात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर भी तैयार करते हैं। उन वीडियो क्वेश्चंस को भी मुफ्ती साहब की खिदमत में रखा जाता है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती अहमद अफनान साहब पाकिस्तान का एक नुमाइंदा नाम, एक रोशन चेहरा। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती अहमद अफनान साहब ने पाकिस्तान में तालीम हासिल की, पाकिस्तान के बाहर तालीम हासिल की, आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं लंदन में और जाना आना लगा रहता है। जामिअतुर रशीद से फ़ारिग़ुत तहसील हैं और साहिब निगाह मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुम्तहिना और आयत नंबर 3। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़यामत के दिन ना तुम्हारी रिश्तेदारियाँ किसी काम आएंगी, ना तुम्हारी औलाद। उस रोज़ अल्लाह तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा और वही तुम्हारे आमाल का देखने वाला है। मुफ्ती अफनान साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल। मुफ्ती साहब, ज़रा सा तवील सवाल है ये फ़रहाना है अमेरिका से। ये फ़रहाना से हमारा पुराना ताल्लुक़ इस हवाले से है कि आज से कोई 35 साल पहले हम रेडियो पे काम करते थे तो फ़रहाना हमारे साथ होती थी। अब वो चली गई शादी होकर कैलिफोर्निया। उनका सवाल ये है, यानी ये सवाल असल में उनकी बेटी का है कि
انکل ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بعض اوقات انسانوں کی ڈیڈ باڈیز کو ایگزامن کرتے ہیں، پھر آخر میں بعض اوقات پوری باڈی کو پیسز میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا مردے کو بھی تکلیف پہنچانا گناہ ہے؟ ہم ایک کام اور یہ بھی کرتے ہیں کہ باڈی کو مشینوں سے کاٹتے ہیں، مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ ہمیں ان باڈیز پر تجربات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ جو لوگ اجازت ہمیں دیتے ہیں، یعنی ان کے ورثہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں ان باڈیز پر آپ کر سکتے ہیں، اور ہمارے بدن کو اسٹوڈنٹس تجربات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو اگر وہ غیر مسلم ہوں تو کیا ہم اس مردے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ ارشاد۔ کئی سوالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو سوال اندر سوال اندر سوال۔ جی ہاں، لیکن یہ ایک براڈر پرسپیکٹیو ہے، اس کا تعلق میڈیکل ایتھکس اور اسلامک میڈیکل ایتھکس سے ہے۔ جی ہاں، اور آپ جانتے ہیں جس طرح اسلامک فقہ کی بہت ساری فیلڈ، اسلامک فائنانس، اسلامک حلال کھل گیا ہے، اسی طرح اسلامک میڈیکل ایتھکس اور اسلامک میڈیکل فقہ بھی ایک پوری شاخ اس وقت دنیا میں بن چکی ہے، جس پر بہت سارے علماء کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، آرٹیکلز بھی، ایک پورا ایک برانچ بن گئی ہے۔ اچھا، ایک ہم اصول سمجھ لیں شریعت کا کہ شریعت میں حرمت انسانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانیت کو عزت دی ہے اور اس کو وقار بخشا ہے۔ اور وہ انسانیت کو جو عزت ہے وہ قطع نظر اس کے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر انسان کو عزت دینا یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انسان مر جائے تو پھر بھی اس کی عزت کرامت برقرار ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ بھی اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کی طرح تو نہیں پورا کفن دفن دیا جائے گا، لیکن بہرحال اس کو بھی ایک عزت احترام سے گڑھے میں ڈالنا ضروری ہے کسی طرح۔ تو یہ ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مردے کو مارنے سے اور مردے کو کاٹنا یہ حرمت انسانی کی خلاف ہے۔ یعنی انسان اس کو جس کو کہتے ہیں ڈگنیٹی آف ہیومن، یہ ڈگنیٹی آف ہیومن کے خلاف ہے۔ آپ خود دیکھیں نا کہ کسی کا بھائی، کسی کی والدہ، کسی کے والد کو اگر کوئی کاٹ رہا ہے اس کو کیسا لگے گا؟ بڑا ہی گندا کام وہ۔ تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بعض روایت میں سے آتا ہے کہ جسم اور روح کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے جس سے شاید اس کو کچھ تکلیف بھی آتی ہو۔ تکلیف ہو نہ ہو، یہ انسانیت کے احترام کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی دنیا کو ہے کہ انسانیت کا احترام دنیا میں سب سے زیادہ مغرب نے کیا ہے یا مغرب نے دنیا کو سکھایا ہے۔ حقیقت میں تو یہ اسلام نے دنیا کو سکھایا ہے، اسلام سے پہلے تو انسانیت کا کوئی احترام نہیں تھا۔ اب رہ گئی بات کہ جو میڈیکل نیسیسٹی ہے اسٹوڈنٹس کو دیکھنا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے آج تو بہت نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، اسکیلٹنز آ گئے ہیں، بالکل ریئل بنائے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ویڈیو میں اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی جس میں انسان کے اندر تک کے ہر عضو، ہر وین واضح ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے پاس تو اب ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی آ گئی ہے، تو آپ ان ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے ساری وہ چیزیں اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں۔ انسان کو کاٹنا پیٹنا چاہے اس نے اجازت دی بھی ہو تو یہ درست شریعت میں نہیں ہے۔ اکثر علماء دنیا میں یہی سمجھتے ہیں۔ اصل میں دنیا میں ہوتا ہے کہ کافروں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ کریمیٹ مائی باڈی، میری باڈی کو کریمیٹ کر دیا جائے۔ کریمیٹ کا مطلب اس کا قیمہ بنا کے اس کو پھینک دیا جائے۔ یہ بڑی گندی اور بڑی ہی انسانیت کے وقار سے گری ہوئی بات ہے۔ تو وہ اس لیے اب دیکھیں اس کو کاٹ رہے ہیں اور کاٹ کے چیک کر رہے ہیں، وہ کوئی جانور تو نہیں ہے اس طرح اس کو کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک رہی دعا کی، اچھا اس سے قبل، دعا سے قبل ایک بات یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی اس کا نتیجہ اگر میں یہ لوں کہ جس طرح زندہ انسان کی باڈی کی، جسم کی حرمت ہے، بالکل اسی طرح مردہ انسان کی باڈی کی بھی حرمت ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا، اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے، دونوں میں فرق نہیں ہے، کلیئر ہے یہ بات ہے نا۔ اب دعا، کیا غیر مسلم باڈی کے لیے دعا ہو سکتی ہے اس مردے کے لیے؟ دیکھیں جی، اصولی بات یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے لیے آپ بخشش کی دعا کیسے کریں گے؟ اس کے بارے میں تو اللہ نے طے کر دیا کہ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سے محروم ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں چلا گیا۔ اور قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک لوگ استدلال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو اسی قرآن مجید میں یہ ہے کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی شروع میں اپنے مردہ والد کے لیے،
لیکن جب پتہ لگ گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہے تبرأ من ابراہیم علیہ السلام بری ہو گئے. اسی طرح منافقین کے بارے میں عبداللہ بن ابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تنبیہ نازل ہو گئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم. ان کے لیے آپ 70 مرتبہ نبی بلکہ امام الانبیاء بھی کسی غیر مسلم کے بارے میں 70 دفعہ استغفار کر لے, 70 کا مطلب ہے بہت زیادہ, تو معاف نہیں ہوگا. اور بڑا واضح اصول جو قرآن کا سب کو معلوم ہے, 2 جگہ قرآن میں آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ دنیا کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن کفر و شرک معاف نہیں ہو سکتا. تو وہ اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی منع ہے ہمارے لیے, غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی. اچھا, اگر یہ ڈیڈ باڈی کوئی مسلمان دے رہا ہے اس کام کے لیے کہ اسٹوڈنٹ سیکھیں, علم آگے بڑھے, تو اس مردے کے لیے دعا ہو سکتی؟ جی ظاہر ہے, مسلمان مردہ تو ہر مردے کے لیے دعا ہو سکتی ہے, کرنی چاہیے. اور ہمیں تو ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو شامل فرما دیا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ آج ہم جتنے مسلمان ہیں ہم سب کو بھی معاف کر, اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے گزر گئے اللہ سب کو معاف فرما. تو سب کے لیے کرنی چاہیے دعا. اللہ اکبر. ہم دعاؤں کے محتاج ہیں. جی دعاؤں کے محتاج ہیں ہم سب. اسماء فیصل صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے چہرے کی سرجری کرائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, بعض چیزیں آتی ہیں. میں اس کی اصولی بات کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی کرنا جس سے انسان کے چہرے کا ساخت ہی بدل جائے, چہرہ ہی بدل جائے, یہ مکروہ ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 6-7 چیزوں سے منع فرمایا کہ بھووں کو, اور وہ اللہ کی لعنت ہے ان پر جو عورتیں اپنی بھووں کو ترشواتی ہیں, پلکوں کو ترشواتی ہیں, دانتوں میں فاصلہ لگواتی ہیں, جسم کو گزواتی ہیں, ٹیٹو لگواتی ہیں. آخر میں اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بیان فرمائی المتغیرات لخلق اللہ, اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں. تو ایسی تبدیلی کرنا جس سے انسان کا چہرہ وغیرہ ہی بدل جائے, یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. دوسری قسم کی تبدیلی وہ ہوتی ہے جو جسم کے کسی عیب کو چھپانے کے لیے, کسی کے چہرے پر, کسی کے یہاں پر یا ہاتھ میں کہیں نہ کہیں عیب ہے, تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس عیب کو چھپانا یہ جائز ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہوتی ہے کہ کوئی مائنر سی تبدیلی, تھوڑا سا گلو اچھی کرنا, تھوڑا چہرے کی فیس لفٹ کر دینا, یا ایسی کوئی چیزیں, اس کی بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, اس کی گنجائش ہے, لیکن یہ کہ چہرہ ہی تبدیل ہو جائے, جی ہاں بالکل ایسا نہیں. خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اس کی بڑی زبردست جو دنیا میں پلاسٹک سرجری کی ایک مثال ہے, مائیکل جیکسن تھے کہ انہوں نے, ان کی میرا خیال میں کچھ 40 یا 35 سرجریز ہوئی تھیں. تو کبھی ناک ٹیڑھی ہو جاتی تھی, کبھی چہرہ ہونٹ ٹیڑھا ہو جاتا تھا, کبھی کیا ہو جاتا تھا. ان کو فوبیا ہو گیا تھا کہ میں نے کالے سے گورا ہونا ہے. تو اس چکر میں وہ چہرے کے ساتھ کیا کیا مطلب کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایک تو راضی نہ ہونا, مطلب اس کے پیچھے یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جیسا بنایا نا, اللہ نے ٹھیک نہیں کیا. یہ عقیدہ ہے. اور میں اب اپنی تخلیق خود کروں گا, اور میں جیسے بناؤں گا وہ خوبصورت ہوں گا, اور میں کسی کو آئیڈیالائز کر کے. تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جیسا بنایا کمال کا بنایا. ٹھیک ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے اس گفتگو کی روشنی میں کہ ایک آدمی کی یا ایک عورت کی ناک بڑی ہے, اس نے اس کو چھوٹا کرا لیا, یعنی متناسب کرا لیا. ہونٹ اس کے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, چھوٹے ہیں تو انہوں بڑے کرا لیے, بڑے ہیں تو چھوٹے کرا لیے. تو کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ یعنی اس کو علماء نے اس طرح لکھا ہے کہ ایسی بدصورتی جس کو معاشرے کا اکثر آدمی, ایک عام آدمی کا یہ بدصورتی, یہ غیر معمولی بدصورتی ہے, عیب ہے. ایک تو نا بدصورتی, ایک عیب ہے. اس عیب کو درست کرنا تو صحیح ہے. یعنی بعض لوگوں کی فرض کریں کہ بھویں جو ہیں بعض عورتوں کی یہ مل جاتی ہیں. اب اگرچہ فقہاء نے حدیث میں منع ہے کہ آپ کمان کی طرح تھریڈنگ نہیں کرا سکتے ہیں, لیکن اگر کسی کی مل جائیں یہ غیر معمولی عیب ہے, اس کو صحیح کر سکتے ہیں آپ. اس کو صحیح کر سکتے ہیں. اس قسم کا جو بالکل واضح عیب نظر آئے. بالکل ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی. ڈاکٹر پرویز یوسف صاحب کا سوال ہے, یہ ہمارے بڑے پرانے ناظر ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم عام آدمی کے لیے کنویں کھدوا سکتے ہیں ان علاقوں میں کہ جہاں پر پانی نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ایک اصولی بات یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ کسی شخص کو دینا ضروری ہے.
زکوٰۃ کسی کی ملکیت میں دینا ضروری ہے، وہ آپ زمین پر ایسے ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں وہاں افراد بیان فرمائے، انما الصدقات، وہ 8 مصارف ہیں، فقراء، مسکین، راس مسافر وغیرہ، قرض والا، غلام، اس کو دینا ضروری ہے۔ تو اس لیے جمہور جو فقہاء علماء ہیں، جورسٹ ہیں جو، ان کے ہاں یہ کہ آپ کو کسی کی اونرشپ میں وہ زکوٰۃ، آپ رقم دے رہے ہیں، آپ کوئی ایسٹ دے رہے ہیں، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اب آپ نے کنواں کھدوا دیا، اس کا مالک تو کسی کو بنایا نہیں نا، تو یہ زکوٰۃ میں آپ نہیں دے سکتے، یہ آپ صدقے میں دے کر وقف کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اب ایسی کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہسپتال، مدرسہ، کنواں، اور وہاں کوئی ایسے پیسے دینے والا نہیں ہوتا جو صدقے کے نفلی پیسوں سے، وقف کے پیسوں سے کنواں کھدوائے، تو وہاں یہ کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں جو غریب ہیں ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دیں گے، اور اگر آپ اپنی مرضی سے چاہو تو یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کنواں کھدوا دو، یا پھر ہمیں یا ٹرسٹ کو دوبارہ دے دو کہ وہ اس سے کنواں کھدوا لیں، تو یہ جائز ہو جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تملیک۔ تو یہ اس سے کہ وہ، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کنویں کا فائدہ اس علاقے کے غریب لوگوں کو ہے، تو آپ نے ان کو زکوٰۃ دی، وہ مالک بن گئے، شریعت کا تقاضا پورا ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے کنویں کے لیے اپنی رقم جو ہے وہ دے دی تاکہ کنواں بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی اصول یہ ہے کہ تملیک، اونرشپ، زکوٰۃ کی رقم کسی کو دی جائے، اس کو مالک بنایا جائے، اور جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں اسی کے استعمال میں آئے۔ ان کنوؤں کا پانی غیر مستحق افراد بھی ہاں پھر سب پی سکتے ہیں، پی سکتے جب بن گیا پھر سب پی سکتے ہیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور کنواں جو تھا نا، وہ یہودی سے لے کر وقف کر دیا تھا، تو سارے پیتے تھے اس سے پھر، کیونکہ یہودی روکتا تھا۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹرسٹ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو زکوٰۃ اسٹرکچر کرائیں کسی مفتی صاحب سے، یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی آپ کو پھر اپنے ٹرسٹ میں رقم آ کیسے رہی ہے، جا کیسے رہی ہے۔ جتنے بھی ہمارے سننے والوں میں جن کا ٹرسٹ ہے، ہاسپٹل ہے، آپ ایک دفعہ کسی مفتی صاحب سے اس کو اسٹرکچر کرا لیں کہ بھائی مجھے رقم لینی کیسی ہے، زکوٰۃ کو الگ کیسے کرنا ہے، صدقات کو الگ کیسے کرنا ہے، اور خرچ مجھے کیسے کرنا ہے کہ زکوٰۃ صحیح جگہ خرچ ہو، صدقہ، تاکہ لوگوں کے مال ضائع نہ ہو۔ یہ امانت لوگ ہمیں دے رہے ہیں، اور یہ کوئی اتنا لمبا کام نہیں رہ گیا، مفتیان کرام نے اس کا ایک اسٹرکچر ڈاکومنٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو سال میں 1-2 دفعہ آڈٹ کر لیتے ہیں، تو یہ کام اشور ہو جائے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم اپنے کاموں کو بہت زیادہ پروفیشنل اسٹینڈرائز کرتے ہیں، اور ہم نہیں کرتے، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کاموں کو اس طرح انشور کریں کہ وہ شریعت کا تقاضا بھی پورا ہو اور لوگوں کا اعتماد بھی رہے کہ کام ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور صاحبہ کا سوال ہے آپ سے کہ ایک عورت کا مہر 1990 میں 5,000 روپے رکھا گیا تھا جو ابھی تک ادا نہیں کیا گیا، آج 31-32 سال بعد روپے کی قدر میں کئی گنا کمی آ چکی ہے، اب کتنا مہر ادا کیا جائے گا؟ اچھا، اب یہ جو کرنسی ڈیولیوشن ہے نا، یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے۔ میں خلاصہ کر دیتا ہوں سننے والوں کے لیے، کوئی میں بڑی فقہی یا لیگل اس میں فائنینشیل ڈسپیوٹس میں نہیں جاتا، میں اس کا صرف مغز نکال کے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ علماء کی 2 رائیں، میری رائے جو ہے وہ میں بتا دوں گا میری کون سی رائے اس میں۔ ایک اور جس مسئلے میں مستند علماء کی 2 رائے ہوں، کسی کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، تو صحیح، آپ کس کی لے رہے ہیں، کس پر اعتماد ہے، آپ کو اختیار ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جناب چونکہ کرنسی جتنی بھی تھی، درہم تھی، دینار تھی، ڈالر تھا، آپ کو اتنا ہی دینا ہے۔ اس زمانے میں 5,000 تھا تو آج 31 سال بعد بھی 5,000 ہی دینا ہے، کیونکہ اوپر نیچے کرنے سے سود ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے نزاکت اس میں کہ آپ نے جب 500 کے 5,000 کے 6,000 کر دی تو سود ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف علماء کی رائے یہ ہے، اور جو مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے، اسلامک کاؤنسل جدہ، جس میں پوری دنیا کے علماء فقہاء بیٹھ کر، ان کی قرارداد یہ ہے کہ بھائی یہ ہے کہ اگر کرنسی کی ڈیویلیوشن جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ ہو چکی ہو، یعنی اس زمانے میں جو 5,000 تھا وہ آج 15,000 بھی نہیں رہا، اس زمانے کا 5,000 آج اس کو اگر لینا چاہیں تو وہ 50,000 بن گئے یا 40,000 بن گئے، تو پھر زیادہ کرنسی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو صلح سے طے کیا جائے، کسی ویلیویشن والوں سے، فائنینشیل ایکسپرٹ سے، یا میاں بھی خود بیٹھ کر کچھ سے طے کر دیں۔ اور اس کے پیچھے جو، یعنی ہم اب یہ میں اشارہ کر دوں، کرنسی کی ویلیویشن ہم کرتے کیسے ہیں؟ کرنسی کی ویلیویشن ہم کرتے ہیں باسکٹ آف گڈس سے، کہ فرض کریں کہ اس زمانے میں سونا کتنے کا تھا، اس زمانے میں گندم کتنے کا تھا، چاول کتنے کا تھا، وہ بیسک کچھ
5-6 بڑی کموڈیٹیز بنائی ہوئی ہیں، تو وہ 5,000 میں کتنا آتا تھا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چیز کتنے میں آتی ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا آج وہ والا سونا جو 5,000 میں آتا تھا آج تو بھائی وہ 70,000 کا آتا ہے۔ تو وہ اس کے حساب سے ہم ویلیوشن کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کرنسی اتنے فیصد، 80%، 90%، 50% ڈی ویلیو ہو چکی ہے۔ تو میرا جو اندازہ ہے کہ 1990 سے لے کر آج 31 سال میں کرنسی 1/3 سے زیادہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ صلح سے کوئی چیز طے کر لیں آپس میں، کسی سمجھدار فائنینشیل آدمی کو جو سمجھتا ہو فائنانس کو، بینکنگ کو، اس کو بٹھا لیں، اس کو بولے ایک اندازہ لگا کے بتا دو، اس کے حساب سے شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو زیادہ ادا کر دے، زیادہ ادا کرے۔ اور یہ شوہر کی بہت بڑی حق تلفی تھی نا کہ 30 سال روک کے رکھا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یہ ظلم ہے کہ آپ کو دینا چاہیے تھا، مہر اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ آپ 30 سال روک کے رکھیں، وہ آپ کو کوئی مجبوری تھی، آپ نے 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے لیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک عام ظلم ہے کہ مہر مقرر کرتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ادا کرنا ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو سارا مال کھایا عورت سے، جہیز کے نام پہ کھایا، دعوتیں اس سے ہڑپ کی، اور اس کے بعد وہ بیچاری کی ایک شرعی چیز جو بنتی تھی مہر، وہ رکھی بھی کم اور دی بھی نہیں، اور کہا جب طلاق ہوگی پھر دیں گے۔ تو یہ اس کی بھی اصلاح ضروری ہے معاشرے کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے 5,000 روپے ان کا مہر رکھا گیا، شوہر نے اس کے بعد زندگی بھر یعنی 31 برس گزر گئے، لاکھوں روپے دے دیے، لاکھوں روپے ان کو دے دیے، یعنی عطیہ کر دیے، تم رکھو، تحفہ ہے تمہارا، لیکن وہ یہ کہنا بھول گیا بالفرض محال کہ یہ مہر کی رقم اس میں شامل ہے۔ اس نے کہا بھئی کیا 5,000 کیا، میں تمہیں کو 50 لاکھ دے رہا ہوں، یہ 50 لاکھ اپنے پاس رکھو، تو کیا تب بھی وہ 5,000 روپے کا جو مہر ہے وہ باقی رہے گا؟ یہاں 2 پہلو ہیں، ایک قانونی، ایک اخلاقی۔ قانونی پہلو یہ ہے کہ بالکل 5,000 باقی رہے گا۔ آپ جو چیز دیتے ہیں نا، آپ خود طے کرتے ہیں میں کس مد میں دے رہا ہوں، جب تک آپ نے وہ مد طے نہیں کی نا، وہ اس میں ادا نہیں ہوگا۔ آپ گفٹنگ کرتے رہے، کچھ بھی رہے، آپ کو کہنا چاہیے تھا، یہ نیت کرنی چاہیے تھی، اور شریعت میں جو بنیاد ہے اعمال کی وہ نیت ہے۔ ٹھیک ہے، بھلا آپ دیکھیں نا، آپ نے 50 نفل پڑھ لیے، فرض کی نیت نہیں کی تو فرض تو نہیں ہوا، یہ ایسے ہے، کیونکہ فرض کی آپ کو نیت کرنی پڑے گی۔ تو یہ مہر جو تھا یہ فرض تھا، باقی بیوی کو اور تحفے دینا وہ آپ کے اوپر نفل تھا، وہ نفل آپ کرتے رہے، فرض کی نیت نہیں کی تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر بیوی دیکھے، بیوی یہ دیکھے کہ اگر شوہر 30 سال مجھے خوش رکھتا رہے اور اس نے مجھے بہت سارا دیا ہے، تو وہ مہر معاف بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کہہ سکتی ہے چلو 5,000 ہی دے دو۔ یہ اب اخلاقی بات ہے رابطے کی۔ اچھا، یعنی قانونی بات تو یہ ہے کہ شوہر نے چونکہ نیت نہیں کی تو ادا نہیں ہوا مہر۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے نیت نہیں کی اس وجہ سے کہ اس نے 5,000 کی رقم کو اہمیت نہیں دی، جو بھی وجہ تھی، لاکھوں روپے اس نے دے دیے بیوی کو کہ یہ بھائی تم یہ رکھ لو، اور 50 لاکھ 1 کروڑ تمہارے پاس یہ آ رہے ہیں، تو وہ 5,000 برقرار رہیں گے کیونکہ نیت نہیں کی تھی۔ اچھا، اور اگر بیوی یہ کہتی، یعنی اپنے طور پہ یہ سوچ لیتی ہے کہ چھوڑیں یہ مہر کی رقم مجھے مل گئی، بہت اچھی بات ہے۔ اور اچھا اس کی اطلاع اس بات کی ضروری ہے کہ بیوی شوہر کو دے؟ نہیں، ضروری نہیں، ضروری نہیں، وہ اگر شوہر دے نہیں رہا اور بیوی مانگ نہیں رہی اور اس نے اپنے آپ میں سمجھا کہ میں نے معاف کر دیا تو دینا ضروری نہیں، لیکن بتا دے تو اچھی بات ہے، تاکہ جو فرائض ہے نا ہر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس صاف جائے اور اس کو پتا ہو کہ میرے ذمہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو شوہر کو بتا لے، خوش بھی ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ اس کو اگر کبھی خیال آیا بعد میں کہ بھائی میں نے تو دینا تھا، تو اس کو پتا ہوگا بھائی بیوی نے معاف کر دیا، میرے ذمہ یہ حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر۔ رضیہ محمود صاحبہ کا سوال یہ ہے، بڑا اچھا سوال ہے، کہ میرے گھر میں 13 افراد ہیں، شوہر کا کہنا ہے کہ بیوی کی ذمہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، لہٰذا تمہیں سب گھر والوں کا کام کرنا لازم ہے، کیا اسلام کی یہی تعلیم ہے؟ بالکل یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک ظلم ہے جس کو اسلام کی تعلیم بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ بہت سارے معاشروں میں، مسلمانوں کے معاشروں میں، دنیا میں یہ کام ہے کہ وہ اپنے کلچر کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو پختون اپنے کلچر کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، سندھی اپنے کلچر کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں، پنجابی اپنے کلچر کو بولتے ہیں یہ دین ہے۔ کلچر اور دین کو الگ رکھنا چاہیے۔ اصولی بات یہ ہے کہ بیوی کے ذمہ شوہر کی اطاعت لازم ہے، اور بالکل لازم ہے، اور اگر بیوی شوہر کی اطاعت نہ کرے تو قرآن نے اس کو نافرمان اور نشوز کہا ہے۔ لیکن ایک عقل سے آدمی سوچے کہ لازم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شوہر بیوی کو بولے الٹی لٹک جاؤ تو لٹک جائے؟ عقل میں نا، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے،
تو شریعت جو ہوتی ہے وہ فطرت کے مطابق بات کرتی ہے. تو لہٰذا اچھا وہ بولے جناب روز 50 آدمیوں کو کھانا بناؤ، تو وہ بنائے. کیوں بنائے بھائی؟ بات یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت جو لازم ہے وہ حدیث میں واضح ہو گیا کہ وہ شوہر کے اس حقوق میں ہے جس مقصد کے لیے شادی ہوئی ہے، یعنی میاں بیوی کے خصوصی تعلقات، اس میں اطاعت واجب ہے. دوسری بات شوہر کی ذاتی خدمت، شوہر کے کپڑے رکھ دینا، شوہر کا کمرہ سیٹ کر دینا، اس میں بس. باقی شوہر کے سارے گھر والوں کا وہ سامان اٹھائے کرے، عورت کے ذمہ لازم بالکل نہیں ہے، اور اس کو لازم کرنا ظلم ہے. البتہ ایک دوسری بات بھی ہے، یہ تو خیر ذرا بہت زیادہ ہے، 12-13 لوگ ہیں تو غلط بات ہے. عورت کوئی اس کو دھوبن بنا دیا، اس کو گھر کی نوکران نہیں بنا دیا، 12-13 لوگوں کی خدمت کرو. ویسے اگر گھر میں 5-6 لوگ ہیں اور وہ اپنی خوشی سے اور ترغیب سے اور اخلاقی لحاظ سے گھر والوں کی خدمت کرے، بھئی ساس سسر ہیں، ایک بھائی ہے یا شوہر کی بہن ہے، بھابھی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، تو یہ اس کے لیے اچھی بات ہے اور سعادت مندی کی بات ہے، اور گھر میں زیادہ اپنی محبتیں سمیٹنے والی بات ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ گھر والوں کی، اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت اگر وہ ایک اوسط درجے میں ہے، ایک معمولی درجے میں ہے جو ہر طرح ہو رہا ہے، تو پھر تو اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن بہت زیادہ خدمت کرانا اور اس کو لازم کہنا یہ شریعت کے لحاظ سے درست نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کچھ اخلاقی جو حوالے ہیں جی ہاں. اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، ایک گھر میں رہنا ہوتا ہے، لیکن یہ قانونی تقاضا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 13 افراد کی گھر میں خدمت کریں. اخلاقی اعتبار سے کہ ہاں چند افراد گھر میں ہیں، جیسے آپ نے ساس سسر کی بات کی کہ ساس سسر وغیرہ نندے ہیں تو ان کا ذرا خیال رکھا جائے، تاکہ یہ گھر میں رہتے ہیں اچھا ماحول، خوشگوار ماحول بحال رہے. اصل میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا، اس میں اگرچہ ضابطے شریعت نے بتائے ہیں، لیکن یہ تعلق ضابطے اور ٹھیٹ اصولوں اور قانون پہ نہیں چلتا. یہ رابطے پہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں، پھر یہ گاڑی خوبصورت چلتی ہے. سبحان اللہ، اور ایک دوسرے کی ہر چیز معاف کر دیں. کیا اچھی بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، بنیادی نقطہ سکھا رہا ہے. سبحان اللہ. رخشندہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ میرا گھرانہ دیندار ہے، میں اس وقت اے لیولز میں ہوں اور آگے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر والے لڑکیوں کے یونیورسٹی جانے کو شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں، آپ رہنمائی فرمائیے. تو اے لیول تو کرا دیا، پھر اس کے خلاف کیوں نہیں سمجھتے؟ تو بات یہ ہے، اس میں صحیح بات، میں اصولی بات عرض کرتا ہوں بھائی. بات یہ ہے کہ یعنی اس کا مدار اس بات پر نہیں کہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے ہماری بچی بہن، تو ان کا مقصد ہے کہ میں ڈاکٹر بن کے ان کا خدمت کرنا چاہتی ہوں. تو پہلی بات تو یہ آ جائے کہ عورتوں کا جاب کرنا کیسا ہے باہر. تو اس میں نا دو طرف کی افراد تفریط ہے. جی ہاں. بعض جگہ تو یہ کہا جا رہا ہے، جو مغربی ذہنیت ہے، کہ عورت پر ایک طرح سے لازم کیا گیا تمہیں جاب کرنا ہے. تو وہاں پر اگر کوئی عورت جاب نہیں کرتی تو شی کانٹ سروائیو. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ابھی کافی وقت سے وہیں پر ہوں، تو وہ بیچاری مجبور ہے اور ایسی بیکار زندگی کہ وہ صبح بچوں کو سنبھال رہی ہے، اسکول بھیج رہی ہے، پھر بھاگے بھاگے جاب پہ جا رہی ہے، پھر بچوں کو مسئلہ ہو بھاگے بھاگے اسکول آ رہی ہے جا رہی ہے، پھر بچوں کے لیے کھانا سنبھال رہی ہے. تو اسلام میں عورتوں کے لیے جاب کرنا لازم نہیں ہے. اور آئیڈیل مسلمان معاشرہ وہاں ہو جہاں عورتوں کو زیادہ جاب نہ کرنی پڑے، سوائے ان معاملات کے جہاں عورتوں کی خاص ضرورت ہے. آئیڈیل معاشرہ جو نہیں ہے آج، کیونکہ جب تک وہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو وہ باپ کے ذمے ہے، جب باپ نہیں ہے تو بھائی کے ذمے، اس کا خرچہ واجب اور لازم ہے قانونی طور پہ. اور اگر بھائی بھی نہیں ہے، شادی ہو گئی، تو پھر وہ شوہر کے ذمے لازم ہے کہ وہ عورت کو مینٹیننس نفقہ سکنا دے. اور اگر وہ نفقہ سکنا پورا نہیں دے رہا اس کے کلچر رواج کے مطابق، شی کین ڈریگ ہم ٹو دا کورٹ. وہ کورٹ لے جا سکتی ہے. اور جناب پاکستان کے قانون میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کا فیملی لاء شریعت کے مطابق ہے. اور اگر شوہر نہیں ہے، بچے ہیں، تو بچے کے ذمے لازم ہے، بیٹے کے ذمے کہ وہ خرچہ اٹھائے. تو یہ تو ہو گیا آئیڈیل معاشرہ. اب آ جائیں تعلیم. تو تعلیم میں ممانعت نہیں ہے، کیونکہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ صرف جاب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم ایک اچھا انسان، باشعور شہری،
باکردار فہم کے لیے ہوتی ہے. تو تعلیم پردے کے حدود میں اگر ہے, اور وہ بہتر تو یہ ہے جو آئیڈیل اگین اسلامی معاشرہ ہو, سیگریگیشن ایک حد تک ہو, لڑکے لڑکیاں ایک حد تک الگ بیٹھیں. لیکن اگر نہیں بیٹھ رہے اور کوئی ایسا جگہ نہیں ہے تو وہ اپنا پردہ مینٹین کر کے اسکول کالج جانا چاہے یونیورسٹی جا سکتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض پیشے ایسے ہیں ابھی سے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی, جہاں پر بہرحال ہمیں خواتین کی ضرورت ہے, اور اس میں ٹاپ موسٹ جو ہے وہ میڈیکل ہے. کہ اگر ہمارے پاس خواتین ڈاکٹرز نہیں ہیں تو خواتین کو جانا ہوتا ہے, چیک اپ کرانا ہوتا ہے, بعض دفعہ پرائیویٹ چیک اپ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں مسلمان معاشروں کو اچھی خواتین ڈاکٹرز نرسز چاہیے, اور یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور آپ دیکھیں غزوہ احد میں, غزوہ خندق میں, باقی غزوات میں صحابیات جو تھیں وہ ساتھ جاتی تھیں اور وہ مرہم پٹی کیا کرتی تھیں, پانی پلایا کرتی تھیں. لہٰذا میں تو ان سے یہ کہوں گا کہ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ ضرور اچھی ڈاکٹر بنیں, ملک و قوم کی خدمت کریں, اور والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں, خدمت ہے, انشاءاللہ ثواب کی چیز ہے. ہاں وہ آپ کے اشراف میں ہے, آپ کے سرپرستی میں ہے, آپ اپنی بیٹی کا خیال کریں گے, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ یہ کہ ہماری کوئی بیٹی ڈاکٹر بنتی ہے تو معاشرے کی, سوسائٹی کی, امت کی, ملت کی خدمت کرتی ہے. تو پروموٹ کرنا چاہیے خواتین کو کہ وہ آئیں, ٹیچرز بنیں. اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ یہاں پر میتھ پڑھانے والے, اور بہت سارے پیشے ہیں جہاں خواتین کی ضرورت ہے, ٹیچرز نہیں ملتی. جی ہاں مفتی صاحب, چند ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا کھانا جل رہا ہے, تو کیا وہ نماز توڑ سکتی ہے کہ وہ کھانا چولہا بند کر دے, کھانا بچا لے اپنا؟ اچھا جی, سوال یہ ہے کہ کھانا نماز پڑھ رہے ہیں اور کھانا جلنے لگ گیا ہے, تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ تو فقہاء نے جو ہے نا, علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ایک معتد بھی یعنی ایک قابل قدر نقصان ہو رہا ہو کسی مال کا, تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں. اچھا. ہاں مثلا کوئی آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں, کوئی آپ کے پیسے چرا کے لے جا رہا ہے, کوئی آپ کی بڑی قیمتی چیز اٹھا کے لے جا رہا ہے, جوتا چرا کے لے جا رہا ہے جو بڑا ہو جاتا تھا مساجد میں ادھر ادھر, اور آپ نے دیکھ لیا آپ کا جوتا قیمتی ہے, اگر تو آپ نے جو ہے نا 20-30 روپے کی چپل پہنی پھر تو چھوڑ دیں, لیکن اگر قیمتی جوتا ہے تو آپ کے لیے نماز توڑنے کی اجازت ہے. تو لہٰذا کھانا بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت اور قیمتی چیز ہے, تو کھانا اگر جل رہا ہے تو نماز توڑ لیں, کھانے کو چولہا بجھا دیں اور دوبارہ نماز کو دوبارہ ادا کر لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز توڑی جا سکتی ہے. اچھا, اس کے لیے کہ فرض یا نوافل اس کی کوئی؟ ہاں نہیں, فرض بھی توڑ سکتے ہیں کیونکہ مالی نقصان بھی توڑی جا سکتے ہیں. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم, آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ بیٹا اور بیٹیوں میں لوگ کیوں فرق رکھتے ہیں, اور دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سماجی سوال ہے, خاص طور پہ ہمارے معاشروں کے حوالے سے. ارشاد. یہ تو بڑا براڈ سوال ہے, جی ہاں, اور اس کے اندر بہت سارے فقہی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میں یہ عرض کروں گا یہ ہندوانہ ذہنیت ہے کہ ہمارے یہاں ہندوانہ ذہنیت آئی, اور جاہلی عربوں کی ذہنیت کہ جب بیٹی کو کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو دفنا دیتا تھا آدمی, اور اس کا چہرہ سارا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ کالا ہو جاتا تھا غم سے, غصے سے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی. تو بیٹیوں کو بیکار سمجھنا, بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا, ذلیل سمجھنا, کمتر سمجھنا, یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے, بلکہ یہ جاہلی معاشرے کی اور ہندوؤں کی سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بہت زیادہ راسخ ہے, ہمیں رویوں میں نظر آتی ہے کہ بیٹے کے ساتھ رویہ بڑا کمال کا, اس کو بہت زیادہ داد و دہش دینا, پیار کرنا کہ یہ میرا وارث بنے گا, اور بیٹی کو جو ہے نا ہر چیز میں پیچھے رکھنا اور اس کو تھوڑا سا ذلیل کرنا, تنگ کرنا, اس کے پھر خرچہ نہ کرنا کہ یہ تو جائے گی پرائے گھر میں, میرا کیا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے اللہ کے نبی اچھا چونکہ یہ چیز تھوڑی سی فطری بھی ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی سنائے. تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کی شادی کرائے تو میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک ہو, تو
تو آپ نے فرمایا ایک بیٹی بھی ہو اچھی پرورش کرے اور اس کی اچھی شادی کرائے، اچھی رشتہ کرائے تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں بیٹیوں کی بھی اچھی پرورش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ تو یہ اس چیز کو ہونا چاہیے، جہاں بیٹے کو اچھے اسکول میں داخل کرا رہے ہیں بیٹی کو بھی اچھے اسکول میں داخل کرنا چاہیے، بیٹے کو آپ اچھے گفٹ لے کے دے رہے ہیں بیٹی کو بھی اچھا گفٹ دینا چاہیے، بیٹے کو اچھی جگہ آپ اس کی تعلیم کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں تو بیٹی کی بھی اسی طرح اچھی تعلیم و تربیت کرنا، اس پر اتنا فوکس کرنا، اتنے توجہ کرنا ضروری ہے کہ کیا ہوا وہ دوسرے گھر چلی جائے گی تو کسی مسلم معاشرے میں، اور اس گھر کی بیٹی آپ کے گھر بھی نہیں آئے گی کیا؟ تو وہ اگر یہ سوچے کہ میری بیٹی دوسرے گھر چلی آئے گی اور آپ کو بے تربیت یافتہ بیکار سی جس کی تربیت خراب ہوئی آ جائے تو آپ کا گھر خراب ہوگا، تو یہ تو میوچل کام ہے نا کہ آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں جا کے اس کے گھر کو خوبصورت بنائے گی جبکہ آپ نے خوبصورت تیار کی ہے، اور اس کے گھر کی بیٹی آپ کے گھر کی زینت بنے گی جبکہ اس نے خوبصورت تیار کی ہے۔ باقی بعض چیزوں میں ہمیں ایسا نظر ہی آتا ہے کہ مساوات نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ کی کمی ہے، جیسے وراثت میں کہ وراثت میں ہمیں بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہاں برابری نہیں ہے، کہ لڑکے کو 2 ڈبل حصہ ملے گا اور لڑکی کو 1 گنا 1 حصہ ملے گا، یا بہن بھائی کو اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے کسی کے بچے نہیں ہیں تو بہن کو 1 حصہ اور بھائی کو 2 حصے ملیں گے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف حصے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بیٹی ہے، ہم نے ایک اور سوال کے جواب میں بات کی تھی، بیٹی کا سارا خرچہ اللہ نے کسی مرد پہ رکھا ہوا ہے، باپ پر ہے، باپ نہیں تو شوہر پر ہے، نہیں تو بھائی پر ہے، نہیں تو بیٹے پر ہے، جبکہ لڑکا جو ہے اس کو اپنا خرچہ بھی خود اٹھانا ہے، کوئی دے گا نہیں، اور اس کو جتنی عورتیں اپنی بیوی کا، اپنی ماں کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن اگر اس کا بھی شوہر یا کوئی نہیں ہے خرچہ اٹھانا ہے، تو لڑکے کا تو 4 گنا بھی ہوتا تو برا نہیں تھا، لیکن یہ اللہ نے انصاف کر کے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ طے کیا کہ بھئی لڑکی کو 1 حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 حصہ، اور اللہ کی جو تقسیم ہے اس پر اعتراض کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے جو تقسیم کی، اسی لیے اللہ نے وراثت کے باب میں بات فرمائی کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب نفعا، تمہارے باپ دادا نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع کی کیا چیز ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ وراثت کے باب میں اللہ جو وراثت کی میتھمیٹیکل تقسیم بتا رہا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، یہ معاشرے کے لحاظ سے سب سے زیادہ انصاف پر مبنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو بات ہوگی وراثت کے حوالے سے، لیکن عام طور پر جو رویہ آج تک قائم چل رہا ہے ہمارے گھروں میں، اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو زیادہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، بہت ماں ٹھیک ہے، ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، مبارک ہو، لیکن اگر بیٹا پیدا ہو گیا، سبحان اللہ، لگتا ہے کہ ہاں ایک بہت بڑی خوشی مل گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نفسیات کو تبدیل کیسے کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے یا بیٹیوں سے تعلق کے حوالے سے آپ کا رویہ، آپ کی تعلیم، آپ کا درس، وہ ذرا بیان فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، اللہ نے اپنے نبی کو تو دی ہی بیٹیاں، بیٹے تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، آپ کی تو بیٹیاں ہی تھیں، اور کیا خوبصورت تعلق اللہ کے نبی کا بیٹیوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو بیویوں سے بھی پہلے بیٹی کے گھر جاتے تھے، پہلے مسجد آتے سفر سے، پھر بیٹیوں کے گھر جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاص کر، اور آپ ان کا ماتھا چومتے، وہ اللہ کے نبی کا ہاتھ چومتی، اور آپ پوچھتے کیا حال ہے بے خیر، پھر اپنی بیگمات کے پاس آپ تشریف لے جاتے، پہلے بیٹی کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں وہ آپ بیٹیوں کے بارے میں سنا رہے ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت حسن حسین کے بارے میں آتا ہے، اتنا حضرت امامہ رضی اللہ عنہ بنت زینب جو اللہ کے نبی کی نواسی ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی سجدہ کر رہے ہوتے تو وہ آپ کے اوپر چڑھ جایا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے کہ یہ کھیل لے میرے اوپر۔ تو آپ کا بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ تھا، اور آج جو خرابی میں نے عرض کر دیا یہ ایک ہندوانہ ذہنیت ہے، ہمیں ہندوانہ ذہنیت، مغربی ذہنیت سے نکل کر اپنی ذہن، اپنی سوچ، اپنی ثقافت کو اسلام کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہوتے اور چادر بچھاتے بیٹی کے لیے، اور آپ کیا فرماتے کہ آؤ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، اللہ اکبر، کیا تکریم ہے، کیا شان ہے بیٹی کی۔ لیکن امت کے اندر یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے آپ سے سوال یہ بھی رکھا تھا کہ کیا یہ نفسیات ہماری تبدیل کیوں نہیں ہو پائی؟ اہمیت نہیں ہے نا جی،
جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے آدمی اس کو اپناتا ہے. مینجمنٹ کی اہمیت ہے, فائنانس کی اہمیت ہے, کاروبار کی اہمیت ہے, ہمیں اچھی گاڑی لینی ہے اس کی اہمیت ہے, لیکن ہمیں اپنی دینی تعمیر کی کہ میرا دل تعمیر کرنا ہے, آخرت پہ جانا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, اس کی اہمیت نہیں ہے. جس دن اہمیت پیدا ہوئی اس کا علم حاصل کرنے کی فکر بھی ہو جائے گی. جس دن دین کا علم حاصل کرنے کی فکر امت میں ہو جائے, اپنے بچوں کو جس اہمیت سے سیکولر ایجوکیشن دی جاتی ہے جو جائز ہے, اسی اہمیت سے ریلیجس ایجوکیشن دی جائے, اسی اہمیت سے قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے, اسی اہمیت سے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھائی جائے, آپ کی سنتیں پڑھائی جائیں, دین کے مسائل پڑھائے جائیں, تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس طرح آپ نے فرمائی تھی ابھی ایک بات, بہت اہم بات, کہ ہم نے اپنے کلچر کو دین پر غالب کر دیا ہے. دین کو کلچر پر غالب ہونا چاہیے. جی بالکل, بہت عمدہ نکتہ آپ نے اٹھایا. اگلا سوال آپ کی خدمت میں جناب والا. سر آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی جانور کو زہر دے کے مار دیا جائے وہ درست ہے یا نہیں؟ یعنی جانور کو زہر دے کے مار دیا جائے کی وجہ کیا ہوگی؟ نہیں, جیسے کتوں کو مار دیتے ہیں نا, کتوں کو یا بعض کو خطرناک جانور ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے نا, سرکار مارتی ہے بعض اوقات, اور بعض اوقات ایک پرائیویٹ گھروں میں بھی ہو جاتا ہے. اس کا میں اصول عرض کر دیتا ہوں. اصولی بات یہ ہے کہ جس سے انسانیت کی تقریم ہے, کسی جانور کو آپ بلا وجہ نہیں مار سکتے. ٹھیک, حدیث میں منع ہے, بغیر یہاں تک کتے کو کسی چیز کو بھی بلا وجہ نہیں مار سکتے. یہاں تک کہ بھی جو جنگلی جانور ہیں ان کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہیبیٹیٹ پیدا کی ہے, نیچرل سپیسیز پیدا کی ہیں, ان کی حفاظت کرنی چاہیے. الا یہ کہ اگر کوئی جانور موذی ہے, تکلیف پہنچا رہا ہے بہت زیادہ انسانیت کو, اس سے خطرہ ہے انسانیت کو اور لوگوں کو, تو اس کو مارنا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کا خاص نام لیا, جیسے سانپ کا نام لیا, لیزرڈ کا نام لیا, کبھی اگر آ رہے ہیں چونکہ انسانوں کو ڈس لیتے ہیں, ان کو مارنا جائز بلکہ بعض دفعہ ثواب ہے. تو اسی طرح یہ جو ہمارے ہاں جو کتے ہوتے ہیں, باولے کتے, ان کو وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آ کے سٹی کاؤنسل والے مار رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس لحاظ سے جائز ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس سے علاج تو ہو نہیں رہا. ہماری حکومت والے آتے ہیں, مار کے چلے جاتے ہیں, سال بعد پھر کیمپین چلاتے ہیں, پھر مار کے فٹ پاتھ پہ سجا دیتے ہیں. تو دنیا نے اس کو آرگنائز کیا ہے. دنیا میں تو کوئی نہیں مارتا, وہاں تو یا تو پیٹ رکھا ہوا ہے یا پھر الگ ہے, یا وہ اس کو, تو آپ اگر اس کو آرگنائز کریں تو یہ آپ کو بہت زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کس طرح کریں؟ جس طرح دنیا کرتی ہے. نہیں, کیا کس طرح کرتی ہے آرگنائز؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ پیٹ, اگر ہم لنڈن میں ہوں تو کوئی کتا ہمیں آوارہ دکھائی نہیں دیتا, نیو یارک میں ہوں نظر نہیں آتا. دیکھیں انہوں نے اس کے رائٹس بنا دیے کہ بھئی دیکھیں پہلے تو وہ اگر کتا ہو تو کوئی اڈاپٹ کرے گا, اس کو پیٹ بنائے گا. اب ہمارے یہاں پیٹ بنانا گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے, لیکن اس کو چوکیداری کے لیے رکھنے کی اجازت ہے. تو اس طرح اسے رکھ لیا. باقی یہ ہے کہ آپ نے جب اس کو نکال کے آپ نے جنگلوں میں چھوڑ دیا, کہیں آپ نے وہاں چھوڑ دیا کہ شہروں میں نہ آئے, ٹھیک ہے. تیسرا اصول یہ, اب میں اس فن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دنیا مینیج کرتی ہے کہ دنیا میں ہمیں آوارہ کتے نظر نہیں آتے, اب یہ سٹی میونسپلٹی کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ دنیا کیا کرتی ہے کہ وہاں آوارہ کتے نظر نہیں آتے اور ہمارے یہاں کیوں نظر آتے ہیں, اور ہر کچھ دن بعد ریبیز کا کوئی کیس آ جاتا ہے, کتے نے کاٹ لیا اس کو, تو اس کو حل کرنا دوائیں نہیں ہوتی. جی ہاں, اس کو حل کریں دنیا کے طریقوں کے مطابق. ٹھیک ہے. اور پھر ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں نا, یہ جو سٹی کونسل ہے ہماری, کہ وہ ان آوارہ کتوں کو جمع کرے, پکڑے, جمع کرے, اور ان کا کوئی ایک ایسی باؤنڈری وغیرہ ہو کہ جہاں پر ان کتوں کو پالا جائے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کتوں کو مارنے کی بھی اجازت دین نہیں دیتا جب تک کہ بہت زیادہ کوئی اور چارہ نہ ہو اور وہ ایذا دینے والا اس وقت. تو اگر چارہ ہے تو چارہ دنیا نے واضح کیا ہے. دنیا میں ڈاگ کیچرز ہوتے ہیں امریکہ میں, وہ پکڑ کے رکھتے ہیں, ان کو سینکچری میں رکھتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا, رکھ لیں آپ. جی ہاں بالکل. تو ایک کسی احاطے میں رکھا جائے تاکہ یہ جو عامت الناس ہیں ان کو تکلیف پہنچنے کا احتمال نہ رہے. بہترین بات. مفتی صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب, جان چھڑانے کے لیے لوگ رشوت دیتے ہیں, یہ درست ہے؟ یہ جان چھڑانے کے لیے لوگ رشوت دیتے ہیں, یہ میرے خیال ہے رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ پولیس والا آتا ہے, کچھ تھوڑے سے پیسے لے جاتا ہے, جان چھوٹ جاتی ہے ان کی,
تو یعنی ایک ہوتا ہے نا وہ رد بلا، دفع مضرت جسے ہم کہتے ہیں، تو دفع مضرت کے لیے رشوت دینا جائز؟ جی بڑا کامن سوال ہے پاکستان کا، اور یہ سوال دنیا میں کم ہوتا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. یہی ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری سوسائٹی کیا بنائی ہے ہم نے. بہرحال اصولی بات یہ کہ جہاں رشوت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی، کسی کے اندر ذرا سا بھی ایمان اور غیرت اور شرم ہو اس کے لیے رک جانے کے لیے کافی ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، آپ نے فرمایا رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن یہاں یہ اصول بھی ہے کہ اپنی جان بچانا فرض ہے، اور جو میرا جائز حق ہے وہ شریعت نے مجھے لینے کا حق دیا ہے. اگر کوئی آدمی اس کو روک رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے میرا جائز حق لینے پر، تو اس کے لیے اس کو رشوت دینا جائز ہے. اس صورت میں رشوت لینے دینے کا دونوں کا گناہ اس پر ہوگا جو کسی کو مجبور کر رہا ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں 100,000 موقع آتے ہیں جس میں رشوت دیے بغیر چھوڑتے نہیں. بیچارہ رکشے والا جیسے تھا جو ریڈی لگا رہے ہوتے ہیں، رکشہ لگا رہے ہوتے ہیں، روز کا بھتہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا گندا ناسور ہمارے معاشرے کا ہے جس نے برباد کر کے رکھ دیا ہمارے معاشرے کو. نہ صرف اندر اپنی نظروں میں ہم گر گئے اور باہر لوگوں کی نظروں میں بھی گر چکے ہیں. تو ان بھائی کے لیے تو دینا جائز ہے، لیکن اگر یہ کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اس ناجائز کام کے لیے میں رشوت دے دوں تو وہ جائز نہیں ہوگا. لیگل کام میں پولیس رکاوٹ ڈال رہی ہے، کوئی اور رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس کو رشوت گورنمنٹ آفیشل ہے تو دینا جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ مثلا کوئی اسمگل کرے اور بولے بھائی وہ تو میرا تو رک نہیں رہا تھا، میں رشوت دے کے اسمگل کروں، تو یہ حرام ہے. اسمگل کرنا الیگل کام ہے، یہاں آپ رشوت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. بن اگر کوئی جائز کام جی ہاں روکا جا رہا ہے تو اس جائز کام کو یعنی رفع شر کے لیے رشوت دی جا سکتی. یعنی صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہم 30 سال 40 سال سے دیا ہے پاکستان میں. دے رہے ہیں. جب سے میں عالم بننا شروع ہوتا اس وقت سے یہ سوال آتا ہے. یہ کب تک دیتے رہیں گے ہم یہ جواب؟ جی ہاں. حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے. یہ ہم جاتے ہیں. اگر آپ کوئی ملیشیا میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، آپ عالم غرب میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، وہاں تو یہ سوال زیادہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہم 50 سال اور جواب دیتے رہیں گے یہ والا کہ رشوت دیتے رہو. بہت اہم بات آپ نے کی کہ کیوں تبدیل نہیں ہو رہا ہمارا سسٹم. وہی معاملات، بلکہ بعض اوقات مفتی صاحب ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ بعض معاملات پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہماری گراوٹ کا جو لیول تھا وہ بڑھ گیا ہے. یعنی کوئی بھی کام بغیر پیسے دیے یہاں نہیں ہو رہا. اور یہ یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہ کلمہ گو افراد کا ملک ہے. یہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم، ابھی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا بیان فرمایا. اللہ اکبر. پھر کیا یہ یعنی ایک تو اسپیڈ منی ہو گئی ہے. یعنی رشوت کا نام رکھ دیا گیا اسپیڈ منی. اگر آپ یہ پیسے دیں گے تو فائل آگے بڑھے گی. اچھا اس میں کوئی کھانچا یا کوئی 2 نمبر کام نہیں ہے. جائز کام کے لیے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں. اور جیسا آپ نے بات فرمائی کہ جائز کام ہے، فائل آگے نہیں بڑھ رہی، تو اس کے لیے دفع مضرت کے لیے یعنی رد شر کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی کیا مفتی صاحب اللہ سے اس رشوت دینے کے لیے بھی اللہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ میں رشوت دینا نہیں چاہتا تھا؟ بہت اہم بات ہے. علماء نے لکھا ہے، یہ لکھا ہے فقہ نے، کہ آپ جب کوئی ناجائز کام مجبوری میں کریں تو اس کے بعد بھی استغفار کریں. جی ہاں. تاکہ ڈرتے اس کی خطورت اور اس کا گناہ آپ کے دل سے کم نہ ہو جائے کہیں. جی. اور آپ اس کے عادی نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. اس کے عادی نہ ہو جائیں. ایک احساس گناہ وہ اندر زندہ رہنا چاہیے اگر مجبوری کی حالت میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. ورنہ کیا ہے وہ کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی میں تعاون ہونا چاہیے، برائی میں کبھی نہیں ہونا چاہیے. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین حضرات وقت یہاں مکمل ہوا. مفتی احمد عفنان صاحب کے ہم دلی شکر گزار. آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائے. یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کی جانب سے بہت سارے سوالات آتے ہیں اور وہ ایک لائن میں لگ جاتے ہیں، ایک فہرست میں. جو نمبر آتا ہے وہ سوالات ہم پیش کرتے چلے جاتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر،
اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ کا، امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھلائی کو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ، اور برائی کو دیکھو تو اس سے دامن بچاؤ۔ مجھے صاحب ابھی جو بات ہو رہی تھی، اللہ اکبر، بھلائی کو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ، اور برائی کو دیکھو تو اس سے دامن بچاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔